अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आए विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, नौ मुंतखब हुकूमत की फ़िलहाल एज़ वी स्पीक मुआशी पॉलिसी तो वाज़ेह नहीं है। हाल बत्ता मुल्क के जो महदूद वसाइल हैं और लामहदूद मसाइल में जिन इक़दामात का इआदा किया गया है वो कफ़ायत शायरी है, चंदा मुहिम है, लूटी हुई रकम की वापसी है। अब कफ़ायत शायरी का ट्रेलर बज़रिया हेलीकॉप्टर, चंदा मुहिम का ट्रेलर बज़रिया कर्ज उतारो मुल्क सवारो और लूटी हुई रकम की वापसी के नाम से पूरी फिल्म हम गुज़िश्ता अदवार में भी देख चुके हैं कि जिसका मशहूर ज़माना डायलॉग ज़रदारी को सड़कों पर घसीटना था। मगर मामला यहाँ नए पाकिस्तान का है। यहाँ मामला नए वज़ीर आज़म इमरान खान, उनकी साख, उनकी क्रेडिबिलिटी का है। सो वी आर टोल्ड दैट प्लीज़ थोड़ा सा मौका और दीजिए, डू रिजर्व योर जजमेंट फॉर अ वाइल लॉन्गर। मगर अभी शो के इब्तदाई से पहले भी जो हम बात कर रहे थे, द साइंस आर अनफॉर्चुनेटली नॉट टू प्रॉमिसिंग। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो अमीर भाषा डैम के हवाले से उन्हें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से डोनेशंस की अपील भी कर दी है और चीफ जस्टिस की कमिटमेंट तो ये है कि वो रिटायरमेंट के बाद भी डैम का पहरा देना पड़ा तो देंगे। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से 1 अरब की पेशकश की जा चुकी है और हिज़्ब इख्तिलाफ की सफ़ों में ये बहस जारी है कि चंदे से ना तो मुल्क चलते हैं ना ही डैम्स की तामीर मुमकिन है। अमीर भाषा डैम के सतह के मंसूबे चंदों से और खैरातों से नहीं बना करते। ये डैम बनाने के लिए 750 अरब रुपया चाहिए। 750 अरब रुपया चंदों और खैरातों से इकट्ठा नहीं हो सकता। चंदे की अपीलों से मुल्क नहीं चलते 21 करोड़ के, ये मैं आपको बता दूं। कोई चीज नहीं बनती चंदे के अपीलों से। तो ये चंदा ना करें, गवर्नेंस करके दिखाएं। अखबार में बयान देने से डैम नहीं बनते, बातें करने से डैम नहीं बनते। भाषा डैम का मसला पैसे का नहीं है। सबसे पहली बात ये है, मुल्क के मसाइल पैसे से ताल्लुक नहीं रखते। ये बात शायद अपनी जगह दुरुस्त कि जो चंदा मुल्क का कर्ज नहीं उतार सका वो डैम की तामीर में कितना सूदमंद होगा और सियासत की ऐसी तारीख पर मुस्तकबिल की फिक्र बजा। ये नौ मुंतखब हुकूमत का इब्तदाई इश्क समझ लीजिए, मगर अभी तक तो किस्सा अपने ही किए हुए वादों से फिरने का भी है। वज़ीर आज़म हाउस को सरकारी रिहाइश गाह का दर्जा ना देने से शुरू होने वाला मामला गैस की कीमत में इजाफा ना करने तक पहुंच चुका है। इसी दौरान 55 रुपए हेलीकॉप्टर का पेट्रोल भी वजह तनाज़ा बन चुका है और सीपेक को रीवैल्यूएट करने की बातें भी ज़बान ज़दे आम हैं। 2014 में इमरान खान ने आतिफ मियां का नाम लिया तो मामला तब एक सफाई क्लैरिफिकेशन पेश करने के बाद हल हो गया, लेकिन इस दफा आतिफ मियां को इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी काउंसिल में जब शामिल किया गया तो फवाद चौधरी ने तब तो दो टोक और डट कर मुकाबला किया। एक आदमी है जिसके बारे में पूरी दुनिया कह रही है कि अगले 5 साल में नोबेल पीस प्राइज उसको मिलने वाला है। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में उसको लगाया है, कोई उसको इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का मेंबर तो नहीं लगा दिया। मुझे नहीं लगता इसके ऊपर किसी को भी कोई एतराज़ करना चाहिए और जो लोग एतराज़ कर रहे हैं वो बुनियादी तौर के ऊपर एक्सट्रीमिस्ट, और हमने एक्सट्रीमिस्टों के सामने जो बिल्कुल नहीं झुकना। मगर आतिफ मियां की नामजदगी के खिलाफ बात करने वालों को इंतहा पसंद कहने वाले फवाद चौधरी, जो माइंड यू एज ए डिस्क्लेमर बड़ा दिल जिगरा चाहिए था इस मुल्क में रहते हुए ऐसा मौकफ रखना, वो दूसरे ही दिन बदकिस्मती से उन्हें घुटने टेकने पड़ गए। आतिफ मियां को हटाए जाने के बाद 2 और अहम इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट ने भी इस एडवाइजरी कमेटी से, काउंसिल से को अपना रेजिग्नेशन दे दिया। ये जहन में रखें कि शौकत तरीन साहब की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल को बेहतरीन कहा जाता है, माना जाता है, बड़ी पार्टिसिपेटरी होती थी। उसी तरह डार साहब की बहुत से इकोनॉमिस्ट जो उसका हिस्सा भी थे वो जाने को भी तरजीह नहीं देते थे पहली मीटिंग के बाद, उसके बाद कभी गए नहीं। शायद तहरीक इंसाफ ने इस इशू को इतनी प्रोमिनेंस इसलिए भी दे दी क्योंकि पूरी दुनिया में से द बेस्ट इकोनॉमिस्ट को अट्रैक्ट करने में, इंगेज करने में वो कामयाब हुई। सो इट डिड गेट अ लॉट मोर प्रोमिनेंस देन इट वाज एवर गिवन इन द पास्ट, सो टू से। लेकिन ये पहला मौका नहीं है नाजरीन जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपने दावे से वो पीछे हटी है। वजीर खजाना असद उमर IMF से कर्ज लेने पर PMLN की हुकूमत को तंकीद का निशाना बनाते थे, मगर अब क्या कहते हैं ये भी सुनिए। अगर हम पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में जाए भी तो ये पहली दफा नहीं होगा कि पाकिस्तान एक IMF प्रोग्राम में जा रहा है। हम 12 दफा पहले IMF प्रोग्राम में जा चुके हैं। 12 अरब डॉलर की खतीर रकम कर्जों और दीगर वाजबात की अदायगी की सूरत सामने आई तो यही असद उमर साहब IMF को एक ऑप्शन के तौर पे देखने पे मजबूर हो गए और साथ ही ये कह डाला कि आखिरी ऑप्शन भी यही है। और जहां तक सीपेक का मामला है उसे रीएवैल्यूएट करना है कि नहीं करना, क्या प्रायोरिटी रखना है, ये भी एज वी स्पीक क्लियर नहीं है। इसके ऊपर भी अभी फोकस होना है, अभी वाजे नहीं है ये सिचुएशन। लेकिन आज ही एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर इशफाक हसन खान को चीज़ खटकने लग गई, यानी पनीर
कहते हैं कि IMF बेल आउट पैकेज से बचना है तो चीज़ पर पाबंदी लगा देंगे। अब एलानिया जो फैसले हैं और फिर इन्हीं फैसलों की वापसी जो देखने को मिल रही है, तहरीक इंसाफ बौखलाहट का शिकार है या फिर किसी आने वाले दबाव से खौफज़दा है और उससे बचने की कोशिश कर रही है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मारूफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, साबिक गवर्नर भी रह चुके हैं सिंध के, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर मोहसिन अजीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पेट्रोलियम को चेयर करते हैं और स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस का भी मेंबर हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करूंगी, फरमाइएगा पहले, इज दिस अ लॉट ऑफ अननेसेसरी स्पेकुलेशन गोइंग ऑन या वाकई फर्स्ट टाइमर्स seem to be completely lost? No, they are lost. देखिए बात सुनिए, ये तो आप ही के प्रोग्राम पर हम आए थे और इलेक्शन से पहले, और ये काफ़ी चीज़ पर बातें हुई थी और काफ़ी जो इनको तरामीम लानी थी, रिफॉर्म्स लाने थे, उन्हीं के ऊपर डिस्कशन हुई थी। और यहाँ पर बैठ कर असद उमर ने कहा था कि ये तमाम चीज़ें जो मैं उसका जिक्र जिसका कर रहा था, कह रहे थे ये हमारे प्रोग्राम में है। देखिए बात सुने, ये पाकिस्तान के जो इकनॉमिक हालात हैं, ये कोई छुपी हुई चीज़ तो नहीं है कि अभी हुकूमत में जाकर उनको नज़र आ रहे हैं। ये तो पहले से सबको नज़र आ रहे थे, आदाद व शुमार शाये होते हैं, उनके ऊपर कई रिपोर्टें लिखी जाती हैं, तो उसके बाद इनको तो एक क्लियर अंदाज़ा होना चाहिए था कि प्रॉब्लम क्या है। अब देखिए ना, एक होता है कि बीमारी का पता चलना और एक होता है कि सिर्फ सिर दर्द का इलाज करना कि पैराडोल की गोली दे दो, उससे आपकी जो अंदरूनी बीमारी है वो दूर नहीं होती। इस चीज आपके लिए सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया क्या है? जो सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया, सबसे बड़ा ये है कि हमारी मईशत जो है वो बंद होती जा रही है। हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसको इंडस्ट्री को उर्दू में मतलब कि जो वो है इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की घटती जा रही है। 19-20% से लेकर अब वो 13% पे इंडस्ट्री आ गई, मैन्युफैक्चरिंग तो उससे भी कम है, 11% पर है। ये एक साफ निशानी है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स कर रही है। Okay, so give me a chance right now. ज़ुबैर साहब आपकी तरफ आऊंगी। We understand कि distortions और smuggling नतीजा बनती हैं बैन्स के, and ban is never really the solution most of the time. तो आई नो लाइटर वेन में ले लें कि पनीर कम कर दो, ये इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर और जो है वो बैन लगा दिया जाए, इसका जिक्र हो रहा है, मगर इससे कतई नजर मुझे ज़ुबैर साहब ये बताइएगा, टू बिगिन विद As I said, शौकत तरीन की एडवाइजरी कमेटी वाह थी, इट वाज गुड, पीपल जो उसका हिस्सा थे, मेरी उनसे भी बात होती थी, वो कहते थे कि इट्स एक्चुअली पार्टिसिपेटरी और एंगेज होते हैं और हम डिस्कशन करते हैं। एंड कोट एंड कोट अगर मैं कहूँ कि डार साहब की एडवाइजरी काउंसिल को एक सीनियर इकोनॉमिस्ट ने फारिग का वर्ड भी यूज किया, तो आई मीन इतनी तरजीह तो हमने दी नहीं 5 सालों में। आपको कभी याद है मैंने आपसे पूछा हो, या मुझे टू बी ऑनेस्ट पता भी नहीं था इन एडवाइजरी काउंसिल्स के अंदर और कौन कौन से लोग हैं या कंसिस्टेंटली हम इन्हें फॉलो करें। आपको क्या लग रहा है कि इतनी गैर मामूली अहमियत और उसके बाद ये तासुर जो एक पूरी दुनिया के अंदर गया है कि we're regressing, इज इट ट्रू, या आप हुकूमत में रह चुके हैं, आप धरने भुगत चुके हैं, आप फैजाबाद देख चुके हैं, हमारी ग्राउंड रियलिटीज ही कुछ ऐसी हैं कि कभी कभार ये फैसले ऐसे करने पड़ते हैं? देखें, एक तो ये है कि ज़ाहिर है इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं कि आज की सूरत हाल और इकनॉमिक सूरत हाल 7 हफ्ते महर हो चुके हैं तकरीबन इलेक्शन को, और 7 हफ्ते बहुत ज़्यादा पीरियड होता है जिसमें आप ज़ाहिर है जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा पहले भी तैयारी होती है, ये तो नहीं है कि सरप्राइज़ एकदम से आप आए और आपने कहा हमने करना क्या है। दूसरी चीज़ ये है कि उसकी वजह क्या है, इनएक्शन, वेयर इज़ द इकनॉमिक पॉलिसी। अब आप कारें कितनी बेचनी है, मुलाजमीन आपने कितने फारिग करने, गवर्नर हाउस में कितने लोग आएंगे, उस पर तो आप धड़ाधड़ एक्शन कर रहे हैं, और वो भी हाफ हार्टेड एक्शन है, बहुत से मजाक बनते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट ऑन सीरियस पॉलिसी मैटर्स जिस तरह CPEC है, उस पर जो रज़ाक दाऊद साहब ने जो स्टेटमेंट दे दिया फाइनेंशियल टाइम्स को, या इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में जो मजाक, देखें पाकिस्तान का इमेज 25 जुलाई की आज ज़्यादा ख़राब है। अगर आप उनकी आतिफ मियाँ के एग्जाम्पल लें, या आज फाइनेंशियल टाइम्स जैसे पब्लिकेशन में, बाय द वे फाइनेंशियल टाइम्स वालों से खुद मैंने राब्ता किया कि जी उनकी क्या पोजीशन है, वो तो जाहिर है इतना मोतबर इदारा है, वो क्यों अपने को ड्रीम आएगी और वो लिख देंगे एक इंटरव्यू, और इन्होंने एक्चुअली मैंने भी राब्ता करने की कोशिश की अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब से, वो अब इतने केयरफुल हो गए हैं कि वो अब कह रहे हैं कि मैं एक ही जी वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, तो कॉन्टेक्स्ट था क्या वो तो बता करेंगे ना, बता देंगे, वो बता देंगे, मगर वेरी वैलिड पॉइंट यू पिक्ड अप। और अब आज आपके खुश होने का भी दिन है, पहली दफा मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कहा ही इज राइट, बड़ी देर में 5 साल बाद, सो आई एम एक्चुअली you're on the opposition seat, enjoy this while you can, Zubair साहब, I know it's been a tough 5 years,
مجھے یہ بتائیے گا سینیٹر صاحب, آپ کی جانب آتی ہوں. More than tough, or I think a lot of that miscredit you give to me. So anyway, Senator Aziz صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ساتھ دینے کا. Where is the economic policy, sir? آپ دیکھ رہے ہیں گو کہ I won't necessarily agree with زبیر صاحب کہ یہ ریفلیکٹیو ہوتی ہے اسٹاک مارکیٹ ٹوٹلی آپ کی معیشت کی نہیں ہے, مگر سینٹیمنٹس ہوتے ہیں. He's right in that. سر آپ نے دیکھا کہ گیس کی قیمتیں بڑھانے کا آپ نے ذکر کیا میڈیا کے اوپر, تو اسٹاک مارکیٹ میں 500 پوائنٹ گر گئے. اگلے دن آپ نے اب آج آ کے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں بھائی ہم نہیں ایسا کر رہے, تو 300 پوائنٹ اوپر چلی گئی ہے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے مجھے معلوم نہیں کہ کہاں سے شروع کروں یہ داستان, اور کہاں پہ ختم کروں, کیونکہ جو اسٹیٹ انٹرپرائزز کے لاس ہے وہاں سے شروع کروں, یا جو ہے جو یہاں پہ جو کرپشن ہوئی ہے اس پہ شروع کروں, یا جو یہاں پہ جو اخراجات ہیں جو شاخ خرچیاں ہیں اس سے شروع کروں, اور ایکسپورٹ کے گرنے سے شروع کروں, یا جو ہے یہاں پہ جس طریقے سے سی پیک کے ساتھ کیا گیا اور باقی چیزوں کے ساتھ کیا گیا, LNG ڈیل میں کروں تو کیا کروں, وہاں سے شروع کروں. اب بات کہاں سے شروع کروں, کہاں ختم کروں. لیکن جو زبیر صاحب نے یہاں کہا میں وہیں سے شروع کرتا ہوں کہ انڈسٹری شوڈ بی کمپیٹیٹیو. یس, ہاؤ ٹو میک اٹ کمپیٹیٹیو. اب بات یہ ہے کہ جی اس میں مختلف چیزیں ہیں. دا ان پٹ کاسٹ, دا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, یہ پچھلے 5 سال سے 10 سال سے جہاں ہے وہاں سے خراب تر ہو گئی ہے. یعنی کہ جو بجلی کا ریٹ ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہے, گیس کا ریٹ سب سے زیادہ ہے. ہاؤ ٹو کنٹرول دس. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ ایک تو ایکسپیکٹیشن بہت جلدی کر رہے ہیں, خیر ہے, یو ہیو دا رائٹ ٹو ڈو اٹ. اور میرا ایک سوال ہے آپ سے, اگر آپ اجازت دیجئے, پھر مجھے وقفہ لینا ہے سر. میں آپ کو یہاں ختم کر دوں, ایک سیکنڈ میں اگر آپ کو بتا دوں. اب اس کے لیے یو ہیو ٹو ری اوپن دوز ایگریمنٹس. ہاؤ ٹو ری اوپن دیٹ دوز ایگریمنٹس از اے جائگنٹک ٹاسک. اب اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ ان ایگریمنٹس کو کس طرح سے ری اوپن کیا جائے, کون سے ایگریمنٹ, سی پیک والے, کہاں پہ منی نے چینج ہوا. جی نہیں جی, میں سی پیک والے ایگریمنٹ ری اوپن کرنے کی بات نہیں, میں ابھی ایک منٹ نہیں, میں وضاحت صرف کلیریفائی کر رہا ہوں. اچھا نہیں, جہاں تک دیکھیں سی پیک کی میں بعد میں بات کرتا ہوں. سی پیک ٹھیک ہے, ایک سیکرٹ کاؤ ہے, اس پہ بات کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن اور نہ کریں ابھی سر, میں آپ سے پوچھوں گی بلکہ ایک وقفہ لینا ہے. میں سر وہ گیس ڈسٹریبیوشن ہے, الیکٹریسٹی ڈسٹریبیوشن سسٹمز ہیں, باقی کچھ معاہدے ہیں which I سر میں ایک سیکنڈ میں وقفہ لے لوں. سینیٹر صاحب آپ لوگوں کو پی ایم ایل این موڈ سے نکل کے گورنمنٹ موڈ میں جانا ہے. ان کی نالائکیوں پہ پردہ اٹھانے کی جگہ آپ ڈیلیور اپ کریں. میں ایک وقفہ لوں گی, ایک وقفہ. وقفے کے بعد بالکل میں وقفے کے بعد آپ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا ذکر کیا ہے سینیٹر صاحب نے. 400 ارب روپے سالانہ ہم اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو ہماری گورنمنٹ دیتی ہے. اگر 7 سال کے لیے آپ یہ نہ دیں, آپ سبسڈی دینا چھوڑ دیں اور ان سے کہو فیئر پرائسنگ کے اوپر آپ اپنا کام کرنا شروع کر دیں, تو سر یہ 28 ارب روپے بنتے ہیں. 28 ارب روپے, ڈو دا میتھ, اٹس ویری سمپل سینیٹر صاحب. یہ آپ اس طرح کے بڑے فیصلے کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ اتنے ڈیمز خود بنا سکتے ہیں وداؤٹ اینی ڈونیشنز, چندہ, واٹ ناٹ. ایک وقفے کے بعد زبیر صاحب بھی سر ہلا رہے ہیں. we're going to be right back. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو سینیٹر صاحب قطع کلامی ماں میں آپ سے کہہ یہ رہی تھی, اینڈ دین آئی ایم کمنگ ٹو یو سر, کہ انسٹیڈ کہ آپ لوگ یہ شارٹ کمنگز پی ایم ایل این کی بے نقاب کرنے میں اپنی توانائیاں جو ہیں ادھر لگا دیں, بہتر نہ ہوگا کہ آپ آؤٹ آف دا باکس پروڈنٹ آئیڈیاز کو ایکسپلور کریں. اینڈ اگین آئی ڈونٹ نو, آئی جسٹ تھرون اٹ آؤٹ دیر. مجھے بتائیے 400 ارب کا اگر آپ کا اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا خسارہ ہے, سبسڈیز ہیں, آپ ان کو ختم کر دیں, ان کو کہ فیئر اوپن پرائسنگ کرو جو کرنا چاہتے ہو. یو لوکنگ ایٹ 7 سالوں میں 28 ارب روپے. اس طرح کے اقدامات, اینڈ آف کورس میڈیا پریشر بھی ہوگا, سڑکوں پہ بھی نکلیں گے, رونا دھونا بھی ہوگا. ڈو یو ہیو واٹ اٹ ٹیکس, کین یو ڈو دس؟ دیکھیے ایک تو ضروری ہے ڈائگنوز کرنے کے لیے یو ہیو ٹو نو دا مرض. اگر آپ کو مرض کا پوری تشخیص نہیں ہے تو آپ ڈائگنوز نہیں کر سکتے, اس لیے یہ ڈائگنوز کرنا ضروری ہے. ڈائگنوز پہلے بھی کیا گیا ہے, لیکن وین یو اوپن اپ دا بکس تو اتنی فجنگ ہوئی تھی بکس میں کہ اب آ کے نظر آ رہا ہے کہ کیا کیا ہے. اسٹیٹ اون انٹرپرائز پاکستان میں تقریباً 190 ہیں. اب اس میں پی آئی اے کا تقریباً 45 بلین کا لاس ہے. اسی طریقے سے باقی ملا جلا کے واٹ آئی کین انڈرسٹینڈ از 1000 بلین سے اوپر کا یہ لاس ہے. ہاؤ ٹو, اب اس کا نیکسٹ کویشچن آتا ہے جو آپ کہتے ہیں کہ آئیڈینٹیفائی تو کرنا ضروری ہے کہ آپ کو, عوام کو, سب کو پتہ چلے کہ ایکچولی جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے وہ ہے کیا. تو آن گراؤنڈ سچویشن یہ ہے کہ ریلوے جو ہے وہ 45 سے لے کے 50 بلین سالانہ لاس کرتی ہے وغیرہ وغیرہ تمام. اب ہر ایک کی ایک علیحدہ ایک بات ہے, یا تو آپ ایک پورا ایک پروگرام رکھیں اس کے اوپر کہ ان پروجیکٹس کو, ان اسٹیٹ انٹرپرائزز کو کس طریقے سے ریوائیو کیا جائے گا, کس طریقے سے یا اس کو ڈس انویسٹ کیا جائے گا,
اور یا ان کو ریوائیو کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. ریلوے کا طریقہ ایک مختلف ہے, اسٹیل مل کا جو ہے ریوائیو کرنے کا مختلف ہے, اور باقی جو اسٹیٹ انٹرپرائز ہے ان کا مختلف ہے. اب آپ دیکھیے جب ایک ایک چیز کو آپ دیکھتے ہیں, اب اس میں او جی ڈی سی, اگر آپ ایک مثال, میرے پاس پیٹرولیم کی اس وقت مثال موجود ہے کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان کے پاس ایسے وہاں پہ بلاکس موجود ہیں جو کہ فار ون ریزن اور دی ادر, اب پھر آپ کہیں گے کرپشن کا نام لے لیں تو نہیں لو تو کیا کروں, کہ 20 سال سے ان کے پاس اگر ایک لیز موجود ہے اور 20 سال سے وہاں پہ پروون ریزروز موجود ہیں اور آپ ہاتھ نہیں لگاتے, کیوں؟ آپ کہتے ہیں کہ جی وہاں جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, کیوں ہے, کہاں پہ ہے, کس طریقے سے اس کو ٹھیک نہیں کیا گیا, اینڈ بیکاز آف دیٹ آپ LNG ڈیل کرتے ہیں. اب دیز آر دوز پروجیکٹس جن کو کہ آپ ریوائیو کر سکتے ہیں ود آئرن ہینڈ اینڈ ود ٹیلنگ دیم کہ نہیں جی دیز آر دی ٹائم لائنز, اس ٹائم لائن میں ادھر ٹیک اٹ اور لیو اٹ. اگر آپ کر سکتے ہیں اس کو آپ کریں, آپ اس کو آگے لے کر جائیں, اس پہ ڈرلنگ کا ہمیں بتائیں, اینڈ دس از واٹ مائی کمیٹی ہیز ڈن. اب زبیر صاحب کو معلوم ہے کہ جس طرح سے پرائیویٹائزیشن کی ایک کیس ہمارے سامنے آیا تھا, دی کمیٹی اوپنڈ اٹ اینڈ دے کیم ٹو اے ریزلٹ. اب اس میں جو ہے اس طریقے کی چیزوں کو ہمیں ریزلٹ اورینٹڈ کرنا پڑے گا. سر میں نے جو ان سے سوال پوچھا تھا, اینڈ آئی نو اٹ مائٹ بی پری میچور ٹو آسک یو, do they have what it takes sir? ان نے فیصلہ کیا کل کہ ٹف ڈیسیژنز لینی ہے فار اے کرپلنگ اکانومی, کوٹ اینڈ کوٹ ٹف ڈیسیژنز ہیں, and I see a lot of جی they have to they say. دیکھیں ابھی یہی تو بات ہو رہی ہے, الیکشن کو 7 ہفتے ہو گئے ہیں اور جب سے ان کی حکومت آئی اس کے بھی تقریباً 3 ہفتے ہو چکے ہیں, ابھی تک اس کی کوئی بھی ہمیں انڈیکیشن نہیں ہو رہی. دیکھیں وہ ابھی تک چندہ کلیکٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. آپ کی یہ بات بالکل صحیح ہے, یہ سب سے پہلے اکانومی سب نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آخر ایک بات کیا کر رہے ہیں. یہ جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز میں جو سیونگز آ سکتی ہیں اس سے آپ کئی ڈیم بنا سکتے ہیں. ہمیں دیکھیں دیٹ از کالڈ گورننس. ان کو جو رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی دی گئی ہے وہ اس لیے دی گئی ہے, چندہ کلیکٹ کرنے کے لیے نہیں دی گئی. By the way, what's wrong with that? میں contribute کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ, but what's wrong with that? I will not in principle, I will not because, I'll tell you why, because I want them, دیکھیں بات سنیں, اس لیے کہ انہوں نے جو حکومت سازی کرنی ہے, انہوں نے جو ہمارے جو اس وقت جو لاسز ہو رہی ہیں ان کو جو دور کرنا ہے, جو اس وقت جو ٹیکس ایویژن اس کو جو ہینڈل کرنا ہے, یہ پہلے اس کو ایڈریس کریں. میں بتاؤں اس وقت بجٹ کے اندر پبلک سیکٹر خان کی ساکھ نہیں, اپنی حکومت کی کریڈیبلٹی پہلے منوائے تو اپنے پیسے دوں گا. جناب دیکھیں وہ تو بالکل اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. یہ بالکل بات صحیح ہے کہ ان چندوں سے یہ ڈیم نہیں بنتے. دیکھیں بات سنیں, آپ کی پروگرام پر جب ان کی حکومت تھی میں کرٹیسائز کرتا تھا, I see myself as totally neutral in all of this, لیکن one has to speak the truth, سچ بولنا ہی پڑتا ہے. یہاں پر جو ان کے پاس بچت کے ذرائع ہیں بجٹ کے اندر, یہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اخراجات سے کو کم کرنے سے کچھ زیادہ فرق نہیں پڑے گا. وہ لازمی چیز ہے, ایک جسے کہتے ہیں آپٹک ہے, لیکن اس کو آپٹیکل ایلوژن مت بنائے, اس کو یہ ایک اپنے لیے وہ دھوکہ مت بنائے کہ اسی سے کام بن جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم ایک کنسورشیم بنائیں مختلف ممالک کا, that's a better option? سعودی عربیہ ہو گیا, چین ہو گیا, چین سے بات بھی ہو چکی ہے بائی دی وے, احسن اقبال صاحب سیٹ کے اس سی پیک کے پورے بڑے امبریلا کے نیچے, to also fund us and help us over here. So اگر بڑا کنسورشیم بنائیں, is that a better option? I'm sorry to say. دیکھیں بات سنیں, اس وقت آپ کا دیکھیں بات سنیں, ایک تو ہے نا میں نے پہلے کہا, ایک ہے فنڈنگ گیپ ہے آپ کا اس وقت کہ آپ کے پاس خسارہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. ہاں, لیکن اس کو دور کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک اقتصادی پروگرام ہونا چاہیے جس کو آپ نیلم جیلم کا حال نہ ہو, نہیں سارے ملک کی اس کو بہتر کر رہے ہیں. آپ نے صرف قرضہ لے کر اس سال کا یہ جو وہ ہے نا گیپ, اس کو نہیں, اگلے سال اس سے بڑا ہوگا, اگلے سال اس سے بڑا ہوگا, اس لیے کہ آپ جو پیرس کلب کی جو ری اسکیڈولنگ وہ واپس آ رہی ہے. دیکھیں بات سنیں, یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمیں جانا چاہیے اس سسٹم کی طرف جو بین الاقوامی ایک نظام ہے جس کا ہم ایک حصہ ہیں. یہ IMF کے پاس جانا کوئی بری بات نہیں ہے, وہ ایک پروگرام ہمارے انہی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کر بنائیں, اور اس کے پھر کو خاص ایک ہوتے ہیں پرفارمنس کرائیٹیریا ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کہاں تک ڈاکٹر صاحب am I wrong, یہ سوال میں بہت سے لوگوں سے بات ہوتی ہے, it's not a question of کہ جانا ہے نہیں جانا, question of کب جانا ہے. so کیا یہ حکومت شاید ابھی اپنا ہوم ورک کرنا چاہ رہی ہے کہ what are the prior actions we can take before going to the IMF ultimately? یہ دیکھیں prior actions ایسے نہیں ہوتے, prior actions پروگرام کے اندر ہوتے ہیں. وہ جب آپ ان سے ڈسکس کریں گے, وہ جو پہلی قسط دیں گے, اس سے پہلے وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے یہ چیزیں دکھانی ہے کہ آپ اپنی سنسیریٹی اور اپنی کمٹمنٹ ٹو ریفارم. دیکھیں نا,
ان کو ایک کمٹمنٹ ٹو ریفارم چاہیے ہوتی ہے کہ آپ یہ ریفارم پر کیا کتنے کمیٹڈ ہیں اور اس پر پھر جاری رہتے ہیں کہ نہیں 2-3 سال. وہ اس کے جو کرائیٹیریاز ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے سب سے بڑا جو فائدہ اس میں ہے نا مہر وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ووٹر ہیں, ہم جو ٹیکس پیئرز ہیں, ہمارے بھی یقین ہو جائے گا کہ یہ حکومت ہمیں یوں ہی پھر سے سبز باغ نہیں دکھا رہے اور یہ ایکچولی کچھ کرنے لگے ہیں. یہ جو دیکھیں ابھی سینیٹر صاحب نے جو باتیں بتائی ہیں یہ سارے مشکلات تو یہ ساری خامیاں تو ہیں, تو ہم انتظار کریں اس کا بتائیں کیا پروگرام ہے. صرف اتنی بات ہو رہی ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پہلے نہیں کیا, یہ پہلے حکومتوں نے کیا ہوا ہے, ابھی آپ کے پاس اور ان کا پتہ تھا. Are you willing to cut them some slack کہ یہ پہلی دفعہ آئے ہیں, they didn't have inside نہیں یار بات سنیں, وہ تو صحیح ہے پہلی دفعہ آئے ہیں لیکن they must show greater sense of maturity and responsibility. وہ ابھی تک مجھے اس وقت رخ ان کا مختلف, وہ ابھی کویت, سعودی عربیہ, چین کے پاس جا رہے ہیں جب ایک ملٹی لیٹرل سسٹم کا ہم حصہ ہیں and IMF belongs to پاکستان, ہم اس کے حصہ دار ہیں. تو ہم نے تو جناب دیکھیں وہاں پر جانا چاہیے جہاں پر ایک اس کی انٹرنیشنل کریڈیبلٹی بھی ہوگی ہمارے پروگرام کی. آپ کویت سے پیسے لیں گے یا سعودی عرب, کوئی بھی اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی. بالکل درست فرمایا کہ اکانومی اور سیاست کو الگ نہیں کر سکتے. سو واٹ آر دا پولیٹیکل ٹریڈ آفس جو اس حکومت کو کرنے ہوں گے, اور کیونکہ آپ ایک صوبے کے گورنر بھی رہ چکے ہیں, جب یہ ایکسپینڈیچرز کم کرنے کی بات کرتے ہیں تو اب یہ نیگوشیشنز بھی جاری ہیں صوبوں کے ساتھ, ادھر بھی کٹ بیک کرنا ہے, دے کنٹینیوئنگ ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ. سو مجھے یہ بتائیے کہ پولیٹیکل ٹریڈ آفس کیا دیکھ رہے ہیں آپ ممکنہ طور پر اس حکومت کے؟ ایک تو میں وہ پہلے وضاحت کر دوں اسٹیٹ انٹرپرائزز کی. آپ نے صحیح کہا, ہمارا تو مینڈیٹ تھا اور ہم سمجھتے ہیں, میں تو اسٹرانگ بلیور ہوں کہ پاکستان ہیز ٹو موو ٹورڈز ریفارمنگ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز تھرو پرائیویٹائزیشن. اسد عمر نے ہمیشہ اپوز کیا تھا ایز دی فائنینشیل لیڈ پرسن فرام پی ٹی آئی. ہی از بٹرلی اپوزڈ ٹو ریسٹرکٹ. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر امپلائیز ہیں تو وہ ان کی وجہ سے لاسز نہیں ہیں, اینڈ وی ول کنٹینیو ٹو مینٹین دیٹ. سو اگر آپ ان کو مینٹین کر کے رکھیں گے اور لاسز برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں تو آپ سلوشن پھر خود بتائیں کہ کیا ہوگا. ہی ہیز کیٹیگوریکلی اسٹیٹڈ ایون آفٹر دی الیکشنز کہ ہم کسی کو ٹچ نہیں کریں گے. سو اگر آپ ٹچ بھی نہیں کریں گے آپ کچھ نہیں کریں گے, بیٹھے رہیں سر, دوسری بات سبسڈی دیتے رہیں, یہ لاس پھر چندہ کیوں دیں, پھر چندہ کیوں دیں. دوسری بات, نواز شریف also made these tall claims by the way کہ میرا حق نہیں ہے حکومت کرنے کا کہ اگر میں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو صحیح نہ کر سکوں, نہیں کر سکے. دوسری بات اس میں سب سے بڑا میرا ویو ہے, اس میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی پی ٹی آئی, اور پارلیمنٹری کمیٹی میں بھی یہ چیزیں بہت ڈیٹیل میں ڈسکس بھی ہوئی تھیں. اسد عمر بھی تھے, نوید قمر بھی تھے, شیخ رشید بھی تھے, تمام لوگ تھے. دے بٹرلی اپوزڈ. وہ ان کا تو انفیکٹ ایک سٹیٹمنٹ تھا کسی ایک اپوزیشن لیڈر, دین اپوزیشن لیڈر کا, کہ لاسز میں بھی ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے, یہ ہمارے ملک کے انسٹیٹیوشنز ہیں اور ہم نے وی ہیو ٹو کیری دیم. دوسری چیز جو آپ نے کہا پولیٹیکل ٹریڈ آف, بالکل یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دیکھیں پاکستان میں جو پروسیس چلتا ہے وہ نیشنل فائنینس کمیشن ایوارڈ سے چلتا ہے, اور نیشنل فائنینس کمیشن ایوارڈ ہی سے وہ چیزیں جو ہم سب ڈیمانڈ کرتے ہیں ویلفیئر کے حوالے سے, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ کیئر ہے, روڈ انفراسٹرکچر ہے, پانی کے منصوبے ہیں, یہ کہاں سے پورے ہوتے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں وفاق جو ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے صوبوں کو. تو اگر اس میں کچھ کمی کرنے کی کوشش کی تو وہ بہت نیگیٹو ریاکشن ہوئے گا. اور میں وضاحت ایک کرتوں کہ جب ہماری حکومت آئی تھی تو 1150 بلین صوبوں کو جاتا تھا, اور لاسٹ ایئر میں 2490 بلین کیا ہے, مور دین ڈبلنگ دی اماؤنٹ ٹورڈز ویلفیئر. اور یہ ایک فیکٹ ہے جو کہ محسن صاحب اپنے بجٹ ڈاکومنٹ سے بھی ویریفائی کر سکتے ہیں. فوٹیٹ کی سیاست ہوتی ہے. سو کیا یہ بڑے مشکل فیصلے اگر یہ کرنے جائیں گے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے حوالے سے, دیگر اہم فیصلوں کے اوپر آپ لوگ سیاست ہی کریں گے؟ میرے سے بات کر رہی ہے, میں آپ سے کر رہی ہوں سر, اور کون سیاست کرے گا؟ میں نے اور ڈاکٹر صاحب نے تو نہیں کرنی ہے. نہیں, لیٹ می بی ویری کلیئر. اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے حوالے سے اگر یہ پرائیویٹائزیشن کی بات کریں گے, I'll be the first one to stand up and support them. اور میرے irrespective, اور میں کمٹ کرتا ہوں کہ میں اپنی پارٹی کو کنونس کروں گا کہ ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے, بیکاز آپ نے صحیح کہا 400 بلین نہیں ہے سال کے, بلکہ تقریباً 600 بلین ہے. سو 3000 بلین ہم 5 سال کی بات کر رہے ہیں. تو
3000 بلین کا خسارہ ہم برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں صرف اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم مشکل اور ٹف فیصلے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بائی دا وے سولوشن اسد عمر نے اس کا ذکر بھی کیا ہے سوورن ویلتھ فنڈ بنانے کے بارے میں. سوورن ویلتھ فنڈ میں پہلے تو آپ ویلتھ ڈالیں گے, اب ویلتھ کہاں سے آئے گی جب ویلتھ ہے ہی نہیں, تو پہلے ویلتھ ڈالیں گے کہ جی مہاتر محمد نے کیا تھا. مہاتر محمد کے پاس بڑا سارا پیسہ موجود تھا اور پھر وہ مشکل ترین فیصلے کرنے کے لیے تیار تھے. ایٹ لیسٹ چائنا کو بڑا دلاسا دیا کہ مہاتیر والا کام نہیں کریں گے. اٹس اوکے, مہاتیر والا کام نہیں کریں گے. سینٹر عزیز صاحب, آپ لوگوں نے چائنا کو تو یہ دلاسا دے دیا ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ سر ٹیکس ایشوز کے اوپر بھی آپ کے بڑے بلند باغ دعوے ہیں. آپ نے اب 400 ارب روپے سے لے کے 4000 سے 8000 ارب روپے پہ اس کو لے کے جانا ہے. کس طرح لے کے جائیں گے؟ ایگریکلچر ہو گئی آپ کی, آپ نے اور اس طرح سے کرنا ہے کہ تمام سیکٹرز کو فیل ہو کہ ایکولی ہو رہا ہے, یہ برڈن شیئر ہو رہا ہے, نہ کہ ایک ڈسپرپورشنیٹ برڈن ہو جس طرح کے بدقسمتی سے اس ملک میں ہے. ہاؤ ول یو ڈو اٹ سر؟ کنسٹرکشن, ریئل اسٹیٹ, ریٹیل, ایگریکلچر, یہ سارے وہ سیکٹرز ہیں جو آپ کو کچھ بھی نہیں دے رہے ابھی. اب لسٹ آف کوشچنز ماشاءاللہ اتنے زیادہ ہیں کہ میں اگر مجھے تھوڑا سا آپ ٹائم دے دیں, یہ سٹارٹ ہوتا ہے پرابلمز نہ ہائی لائٹ کرنا, مجھے سلوشن دیجیے گا. میں آپ کو سلوشن جتنا دے سکتا ہوں انشاءاللہ دوں گا. دیکھیے سمبولک باتیں ہیں, لیکن سمبولک بات کے ساتھ یہ چیزیں بھی ہیں کہ اگر پرائم منسٹر کے اگر اخراجات ہوتے تھے پرائم منسٹر ہاؤس میں 2 ارب روپے کے ان کی فارن ٹریول پہ ہوتے ہیں, یہ ہم نے بچائیں گے, یہ کہیں پہ پیسے جائیں گے. اسی طریقے سے جو باقی اللہ تعالیٰ پہ خرچ ہوتے تھے, جو فضولیات تھی, ان کے اوپر پیسے بچائیں گے. دیٹ از ون سائڈ. ڈیم کی یہاں پہ بات ہوئی, میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ وتھ 68% آف جی ڈی پی جب آپ کا ڈیٹ میں چلا گیا ہے, یعنی 16,000 ارب سے 30,000 ارب پہ چلا گیا ہے, آپ کو یہاں پہ ڈیم کی بنانے کے لیے باہر سے قرضہ لینا بہت مشکل ہوگا. اس لیے جتنا پیسہ بھی یہ فنڈ سے آ جائے گا, یہ کوئی خیرات نہیں ہے. مگر سر آپ نے یہ بھی تو طے کرنا ہے نا, یہ ڈیم لائبلٹی نہ بنے جس طرح برازیل میں بن گیا ہے. بات یہ ہے کہ یہاں پہ اسٹیٹ انٹرپرائزز کی بات ہوئی ہے, میں کہیں ایگری کرتا ہوں کہیں ایگری نہیں کرتا. صرف امپلائیز کی بات نہیں. اگر پی آئی اے کی آپ مثال لیں تو پی آئی اے میں ٹھیک ہے نمبر آف امپلائیز زیادہ ہیں, لیکن کاسٹ آف امپلائیز پر پیسنجر از اسٹل لیس دین دی ادر ایئر لائنز. ہاؤ ٹو ریکور دس؟ اب بات یہ ہے کہ جی اس میں ایئر لائن جو ہے بالکل جو کہ نوز ڈائیو پہ نیچے چلی گئی ہے, اس میں ہم نے وہ کام نہیں کرنے جو کہ پرانے ہوئے ہیں کہ جی یہاں پہ جو ہے نا $58,000 پہ جو ہے تو ایک جہاز جو ہے یہاں پہ بھاگ کے چلا گیا اور جرمنی میں جو ہے نا وہ کھڑا ہے اور اس کے پیسے ابھی تک نہیں آئیں گے. ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم. اوکے سر, مجھے وقفہ لینے اگر آپ اجازت دیجئے. میں نے ویسے سر مجھے ابھی ریئلائز ہوا بیٹھے بیٹھے, میں نے آپ سے بھی پوچھ لیا, ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھ لیا, ڈو دے ہیو واٹ اٹ ٹیکس, مگر اس شخصیت سے نہیں کہ جس کا چھوٹا بھائی جو ہے وہ معیشت کی گاڑی چلا رہا ہے. اور میں یہ بھی جانتی ہوں, زبیر صاحب ایک وقفہ لینا ہے کوئکلی, کہ ہی یوزڈ ٹو آئیڈلائز یو اینڈ آپ بڑے بھائی ہیں, آپ نے سب کچھ انہیں سکھایا ہے. جسٹ یس اور نو, اینڈ آئی وونٹ پش مور سر. Does the government, I'm not saying does he, I know that's too personal, does the government have what it takes? Sorry, what's the question? Does he have the? Does the government have what it takes for a crippling economy ko paon pe khad? No. Okay, so this man knows the man he taught. So ایک وقفہ لے لیں, اللہ خیر کرے سر. I hope this is just politics. یہ نہیں سر, مجھے پتہ ہے ان کی فیملی میں ڈنر ٹیبل کے اوپر پالیٹکس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہوتی, بٹ بہرحال چلے ایک وقفہ لے لیتے ہیں. اب زبیر صاحب خود بھگتیں گے اس کے ریپریکشنز. ایک وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. آئی تھنک اٹس اونلی فیئر اگر زبیر صاحب میں ایک دفعہ پھر آپ کے پاس آؤں, بیکاز آئی ایم ویری ہوپ فل فار اے نیا پاکستان, اینڈ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ یہ کمیٹڈ ہیں, بٹ آئی ایم آلسو ویری فونڈ آف بوتھ یو بردرز. تو میں آپ کو ایک دفعہ اور پوچھ لیتی ہوں, سر دا کیپٹن آف دا شپ, فائنانس منسٹر, ڈز ہی نو واٹ ہی از ڈوئنگ؟ اچھا, آپ نے پہلے یس اور نو میں تو سوال پوچھا بھی نہیں جاتا کیونکہ کوئز پروگرام تو ہو نہیں رہا. دا کیپٹن آف دا شپ, جواب آپ نے پھر بھی دے دیا. The captain of the ship is brilliant. He's an outstanding professional. He knows a lot and knows more than most people in Pakistan would know. But first thing, ان کے پاس کوئی ایسا آؤٹ آف باکس سولوشن نہیں ہے جو سب پاکستان سوچ رہا تھا کہ شاید وہ لے کے آئیں گے اور وہ سامنے وہ وہی چیزیں کریں گے, ٹیکس لگانا, یہ کرنا, وہ کرنا. دوسری چیز یہ ہے, he is part of the عمران خان ٹیم, and عمران خان کی ٹیم کے جو تمام ممبران ہیں وہ ٹیم بہت ہی
میڈیوکر سے بھی تھوڑا سا نیچے کہیں گے, چاہے اس میں پرویز الہی ہیں, چاہے اس میں آئی ٹی منسٹر. چلے سر ایٹ لیسٹ پرائم منسٹر اور فائنانس منسٹر تو دونوں بریلینٹ ہیں نا. اب کیا کریں, میڈیوکریٹی از ابنڈنٹ ان دس کنٹری. واٹ ڈو یو ڈو ڈاکٹر صاحب؟ لیٹ می کلیریفائی. میں نے پرائم منسٹر, چلے پرائم منسٹر صادق اور امین ہے اور فائنانس منسٹر بریلینٹ ہے. اوکے اوکے زبیر صاحب, پرائم منسٹر صادق اور امین ہے اور فائنانس منسٹر بریلینٹ ہے. پرائم منسٹر از سپر بریلینٹ. Super brilliant, ji. In a city of mediocrity, in a country of mediocrity, unfortunately, where it sells. He's never done any business in his lifetime. تو وہ کیا brilliant, کیا کس طرح کرکٹ, ہاں بہت اچھی کھیلتے تھے, ہاسپٹل بنانے میں وہ چیمپئن ہے, یونیورسٹی بنانے میں چیمپئن ہے. But if you are saying کہ he's a great administrator. سر ایک سیکنڈ سر, لیٹس بی آنیسٹ, آؤٹ آف دا باکس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ جب پنیر کی امپورٹ ختم کر دو. آؤٹ آف دا باکس سے زیادہ ہمیں سخت فیصلے کرنے ہیں. وہ سب آپ سب کو پتا تھا. کسی پہ ہمت تھی, کسی کے پاس ہمت نہیں تھی. ایکچولی ابھی تک کسی کے پاس وہ ریڑھ کی ہڈی بھی نہیں تھی, بیکاز ویسٹڈ انٹرسٹ بھی تھے. سو ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیں, ایک ایسا آپ کا پورا ایریا جو 25% ہے جی ڈی پی کا, مگر 2.5% ریونیو کا دیتا ہے ایگریکلچر. And you have the Tareens and you have the Aleems and you have all the other big wigs over here. Real estate بھی تو ہے نا جو negligible tax میں ایڈ کرتا ہے. کیا یہ حکومت اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو بھی نظر انداز کر کے ادھر ٹیکسنگ شروع کر دے گی یا قوانین میں تبدیلی لے آئے گی؟ دیکھیے ایگریکلچر کی جو انکم ٹیکس کی جو پوٹینشیل ہے نا, دیٹس اوور ایسٹیمیٹڈ. آپ لک ایٹ دا سینسس, جو سینسس ہے نا ایگریکلچر لینڈ کی اونرشپ کی, تو اس وقت پاکستان کی لینڈ اونرشپ کا جو مین مسئلہ ہے وہ فریگمنٹیشن ہے, کہ وہ ہماری جو اسلامی وراثت کا جو طریقہ ہے اس میں فریگمنٹ ہوتی ہے. اس طرح تو چند ہی تھوڑے سے لیس دین 5% آف دی لینڈ ہولڈنگ جو بڑے اس میں ہے, فارمز میں ہے, اور وہ ان کے اوپر تو انکم ٹیکس وغیرہ لاگو ہونا چاہیے اور اسی ریٹ پر. نہیں, اس میں گنجائش ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اس کو زیادہ اسٹیمیٹ مت کریں. اب دیکھیں میں بتاؤں, ہاں ضرور ہے. دیکھیں تمام سروسز میں جہاں پر بھی ایک بات یہ ہے, ایک اصول ہونا چاہیے کہ جہاں بھی آپ کی انکم ہو اس کو ایک ہی برابر ہم نے ٹیکس کرنا ہے, چاہے وہ ایک جگہ ہو یا یہ ایک بنیادی. بالکل, یہ تو اصول ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم یہاں سے بیٹھ کر یوں ہی کہتے ہیں کہ بھئی جب چھوٹے چھوٹے فارمرز کی چھوٹی چھوٹی پراپرٹیز ہیں اس میں سے انکم جو جنریٹ کرتے ہیں وہ کم ہی ہوگی. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ ایگریکلچر پوٹینشیل زیادہ نہیں ہے جہاں سے آپ کلیکٹ کر سکیں. میں ایک چھوٹی سی بات کروں, جی بات سنیں. یہاں پر ابھی ہاں سب سے پہلے آپ نے معیشت کو گرو کرنے دینا ہے تاکہ وہ انکم ڈیولپ کرے, تاکہ آپ اس کو ٹیکس کریں. ہم پہلے سے اس کو اتنا ہم نے ٹیکس برڈن کے نیچے انڈسٹری کو لائے ہوئے ہیں کہ انڈسٹری ہماری کولیپس کر رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں سب سے پہلا جو آپ کا جو قدم ہے نا وہ نہیں, وہ اکانومی کو سٹیمولیٹ کرنا ہے. ٹیکس ریٹس کارپوریٹ سیکٹر کے کم کرنے ہیں, جی ایس ٹی کو کم کرنے, لیٹ دا اکانومی گرو. اور اس سے جو آپ ایک سال ڈیڑھ کے بعد جو ریونیو کلیکٹ کریں گے وہ اس وقت سے زیادہ ہوگا. اس کو ہم جے کرو کہتے ہیں, پہلے کچھ کمی آئے گی لیکن پھر بعد میں تیزی ہوگا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, it was a pleasure. زبیر صاحب, always a pleasure. سینیٹر عزیز صاحب, thank you very much for joining us. بہت بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی. پولیٹیکل ٹریڈ آفز بھی ہیں, سخت فیصلے بھی ہیں, مگر قدم بڑھائیں, اب نہیں تو کبھی نہیں, اور یقیناً قوم ابھی آپ کے ساتھ ہے. I personally want to reserve my judgment for a few more weeks. اللہ خیر کرے گا. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.